नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 16। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिलमअरूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहतें जो कि उन्होंने अपने बेटे को की, उनका तज़किरा चल रहा था। आज के सबक में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बकिया नसीहतें जो कि उन्होंने अपने बेटों को की, फरमाया या बुनय्या ए मेरे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन, अगर हो बराबर, मिस्क़ाल कहते हैं बराबर को, हब्बा कहते हैं दाने को, मिन खरदलिन, खरदल कहते हैं राई को, एक राई के दाने के बराबर कोई चीज़ हो, फ़तकुन फ़ी सख़रतिन, फिर वो किसी पत्थर के अंदर छुपी हुई हो, औ फ़िस समावाति, या आसमानों में हो, औ फ़िल अर्ज़ि, या ज़मीन में हो, यअति बिहल्लाह, अल्लाह की ज़ात उसको ले आएगी। इसमें इशारा किया गया इंसान के आमाल की तरफ कि इंसान का अमल जो उसने गुनाह किया, जो उसने नेकी की, वो जितनी छोटी सी छोटी भी कोई अमल होगा, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह की ज़ात क़यामत के दिन उस अमल को हाज़िर कर देंगे। वो अमल छुपा नहीं रहेगा। अगर वो छुपा हो, किसी पत्थर के अंदर, पहाड़ की गारों के अंदर, पत्थरों के अंदर भी छुपा हो, अल्लाह उसको भी निकाल लेंगे। और अगर आसमानों में छुपा हो जो कि इंसानों की पहुंच से दूर, अल्लाह उसको भी हाज़िर फरमाएंगे। और अगर ज़मीन की तह के अंदर भी नीचे चला जाए, अल्लाह उसको भी हाज़िर करेंगे। फरमाया यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसको लेकर आएंगे। ये किस बात की तरफ इशारा कर दिया? ए इंसान, ए मेरे बेटे, कभी भी अपने आमाल से गाफिल मत होना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तुम्हारे छोटे से छोटे अमल को भी तुम्हारे सामने पेश करने पर कादिर है। वो छुप नहीं सकता, वो अमल गायब नहीं हो सकता, वो अल्लाह से दूर नहीं भाग सकता। इसलिए जब अल्लाह की ज़ात उस अमल को हाज़िर करना चाहेंगे, क़यामत के दिन तुम्हारे सामने पेश करना चाहेंगे, चाहे वो पत्थरों के अंदर हो, चाहे आसमानों में हो, चाहे ज़मीन में हो, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसको लेकर आएंगे। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह की ज़ात, लतीफ़ कहते हैं छुपी हुई चीज़ों को जानने वाला। ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह छुपी से छुपी चीज़ों की भी खबर रखने वाले, उनको जानने वाले हैं। और ख़बीर, ये अल्लाह ने अपनी एक दूसरी सिफत भी यहाँ नकल फरमाई कि अल्लाह की एक सिफत लतीफ़ है कि अल्लाह छुपी हुई चीज़ों का भी अमल जो उसको जानने वाले हैं। और दूसरी सिफत अल्लाह ताला ने ख़बीर यहाँ पर जिक्र फरमाई कि अल्लाह हर चीज़ की खबर भी रखने वाले हैं। इसके बाद अगली नसीहत, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे हैं। और हमारे लिए सबक है कि हम भी अपने बच्चों को यूं ही समझाया करें, यूं ही नसीहतें किया करें, जिस तरह हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों को समझाया, अपने बेटे को नसीहतें की। क्या फरमाया? या बुनय्या, ए मेरे बेटे, अक़िमिस्सलाता, नमाज पढ़ा करो, वअमुर बिल मारूफ़,
وَأْمُرْ کا منع اور حکم کرو، بالمعروفی بھلائی کا، نیکی کا حکم کیا کرو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ وَانْہَا اور منع کرو، عَنِ الْمُنْکَرِ برائی سے، جو بری بات ہو اس سے لوگوں کو روکو۔ اور تیسری چیز وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور صبر کر اس بات پر جو تجھے پہنچے۔ کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، چاہے اس میں کوئی انسان واسطہ ہو، چاہے کوئی بھی جاندار واسطہ ہو، اس پر صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ جو صبر کی بات ہے یہ بڑے ہمت کا کام ہے، اور ہمت ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیں، یہ اسی کو ہی اس کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے، اور یہ باہمت لوگوں کا کام ہے کہ وہ صبر کرتے۔ اگلی نصیحت وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُسَعِّرْ اور مت پھیر، خدک اپنے رخ کو، اپنی پیشانی کو، للناس لوگوں سے۔ اگر کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں اور اس کا تکبرانہ انداز بن جاتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی غریب بندہ بات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ منہ بھی اس کی طرف نہیں کرتا، ہاں جی آپ کریں بات، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، موبائل پہ لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، کسی اور سے باتیں کر، آپ کریں جی میں سن رہا ہوں۔ قرآن پاک منع کر رہا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور نہ پھیر اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو، لِلنَّاسِ لوگوں سے پھیر کے مت رکھ۔ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو پورا اس کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ سے جب بھی کوئی بات کرتا تو آپ صرف اپنے چہرے کو نہیں، اپنے پورے جسم کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے تھے۔ اس قدر ایک آدمی کی بات کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز سے جب بھی کوئی بات کرے تو اس کی بات کا خیال رکھیں۔ یہ تو ہے کہ ہمارے آمنے سامنے کوئی بات کرتا ہے، اور اگر ہم سے کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کا لاؤڈ سپیکر کھول دیں اور اپنے کام دھندے میں لگیں، وہ اوپر سے باتیں کر رہا ہے، اور اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، ایک ہے لمبی گپ شپ، نہ کوئی اس کا کوئی فضول باتیں، جس طرح لمبی کہانی، قصے کہانی، اس میں تو جو مرضی کرتے رہیں۔ قصے کہانیاں، یہ لمبی باتیں، یہ ویسے ہی فضولیات کے اندر ہیں، یہ کرنی نہیں چاہیے، ان کی بات یہاں نہیں۔ اگر کوئی بندہ، کوئی بندی فون کرتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کی بات کرنا چاہتے اور ہم اس کی بات نہیں کو توجہ سے سنتے، بلکہ اپنے کام دھندے کے اندر لگے رہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہاں جی بولتا رہے، میں سن رہا ہوں، بتاؤ آگے کیا، اور دوسری طرف توجہ ہے، تو یہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں سے اپنے چہرے کو مت پھیرو۔ اگلا حکم، یہ اگلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور نہ چل زمین میں، مرحا اکڑ کے زمین پر مت چل۔ کسی انسان کے پاس دولت آ جائے، کاروبار آ جائے، اور بھی کوئی اس طرح کی نعمتیں آ جائیں، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اور زیادہ اکڑ کے چوڑا ہو کے چلتا ہے۔ کسی کو پتہ چلے کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، ملک صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، قرآن پاک نے منع کر دیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ مت چل زمین میں اکڑ کر۔ ان اللہ لا یحب بے شک اللہ کی ذات نہیں پسند فرماتی کل مختال فخور ہر تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ دونوں چیزیں، ایک جو کوئی بات کرتا ہے اور اس سے چہرے کو پھیر کے رکھنا، یہ بھی تکبر اور فخر کی نشانی، اور ایک بندہ زمین پر چلتا ہے اور اکڑا کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے تکبرانہ انداز میں، یہ بھی فخر کی نشانی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کی ذات تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتی۔ اگر اللہ کے پسندیدہ بننا ہے تو تکبر اور فخر کو چھوڑنا ہوگا۔ جب اس کو چھوڑیں گے پھر اللہ کے پسندیدہ بنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تکبر بھی کریں،
فخر بھی کریں اور پھر کہیں کہ میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں، اللہ میرے ساتھ محبت کریں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر قانون بیان کر دیا کہ بھئی ہماری اس بندے کے ساتھ کوئی محبت نہیں، اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، کوئی قرب نہیں۔ کس کے ساتھ؟ جو تکبر کرنے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ کسی بھی بات کے اندر تکبر کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا کپڑا دے دیا، وہ پہنا، اور دوسرے کو دیکھا کہ انہوں نے تھوڑا سا ہلکا کپڑا پہنا ہے، ان کے اوپر تکبر کرنا شروع کر دیا، ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ تکبر کا مطلب ہے کہ اچھا لباس پہن کے دوسرے جنہوں نے کم ہلکا پہنا ہے ان کو حقیر سمجھنا، ان کو ذلیل سمجھنا۔ یہ دیکھو شادی پہ لباس دیکھو ان کا، جوتے دیکھو ان کو دیکھو ان کو کیسے بن کے آ گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، یہ تکبرانہ انداز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، بس اس میں شرط یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اپنے دل کے اندر بڑائی بیان نہ ہو، کبھی مجھ سے اعلیٰ کوئی لباس دکھائے، یہاں پورے فنکشن کے اندر سب سے اعلیٰ میرا لباس ہے، یہاں پورے فنکشن کے اندر سب سے اعلیٰ میرے پاس ہیں، جو چیزیں بھی ہیں سب سے اعلیٰ میرے پاس ہیں، کسی کے پاس مجھ سے اعلیٰ نہ کپڑے ہیں نہ کوئی اور چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اگلی نصیحت بیان فرمائی جو اپنے بیٹے کو کی۔ کیا فرمایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ اکڑ کے تو چلنے کا اوپر کہہ دیا کہ اکڑ کے نہیں چلنا، تو کیسے چلنا ہے؟ وقصد کا معنی ہے اعتدال رکھ، فی مشی کا، اپنی چال میں درمیانہ درجہ۔ اکڑ کے جب چلے گا بہت آہستہ آہستہ چلے گا، اور ایک آدمی چلتا ہے دوڑ کے، بہت زیادہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہے، تو اس میں بھی منع ہے کہ گرنے کا خطرہ ہے، اور شریعت مطہرہ میں بھی اس میں بھی منع کیا گیا۔ اور اگر بالکل ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے تکبرانہ انداز میں، اس کو بھی منع کیا گیا۔ درمیانی چال چلنے کا حکم دیا گیا، وقصد فی مشی کا، کہ ایسی چال چلو جو درمیانے اور اعتدال کے درجے کی ہو۔ اگلا حکم وغضض من صوتک، اور پست رکھ اپنی آواز کو، نیچی رکھ اپنی آواز کو، دبا کے رکھ اپنی آواز کو۔ یہ جو شور مچانا اور بہت اونچی آواز سے باتیں کرنا اور دوسرے کے اوپر اپنی آواز ڈال کر ان کے اوپر رعب پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن پاک نے اس کو منع کر دیا کہ یہ تکبرانہ انداز ہے، یہ تکبرانہ لہجہ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وغضض من صوتک، پست رکھ، نیچی رکھ اپنی آواز کو۔ دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی جانور پیدا کیے، انسان سمیت باقی سبھی مخلوقات، سب سے زیادہ جو تیز آواز وہ گدھے کی۔ اور کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ ان انکر الاصوات، بے شک سب سے بری آوازوں میں لصوت الحمیر، گدھے کی آواز۔ گدھے کی طرح چیخنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میری بڑی آواز ہے، جب میں بولتا ہوں دوسروں کے اوپر رعب طاری کر کے رکھ دیتا ہوں، کسی کو بولنے کی اور پر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تکبرانہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا مکمل خیال رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چند اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر تو پیچھے بھی کیا، انعامات کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، لیکن انداز بدل دیا۔ اب انداز کیا رکھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نعمتیں اے انسان تیرے لیے بنائی۔ پہلے پیچھے تو یہ کیا گیا نا کہ اللہ نے فرمایا آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، حجر و شجر کو پیدا کیا، یہ ساری جتنی نعمتیں، ساری کائنات کے خزانے، یہ سب کچھ ہم نے بنائے، معلوم ہو گیا۔ اب آج کے سبق میں یہ جو آیت مبارکہ ابھی رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہر اس بندے کو جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو ڈائریکٹ خطاب کر کے ایک ایک بندے کو کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم، بے شک اللہ نے تابع کر دیا تمہارے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں میں اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے تابع کر دیا۔ تابع کرنے کا مطلب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ کلی طور پہ تمہیں اختیار اور کنٹرول دے دیا کہ تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، جیسے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا
اور انسان کو اختیار اور کنٹرول دے دیا کہ بھائی تمہیں اگر دودھ کی ضرورت ہے ان سے دودھ حاصل کر لو، تمہیں اگر گوشت کی ضرورت ہے ان سے گوشت حاصل کر لو، تمہیں اگر پیسے کی ضرورت ہے ان کو بیچ کر ان کی قیمت حاصل کر لو، پیسہ حاصل کر لو، اجازت ہے۔ یہ ہے تابع بنا دینا، انسان کے مکمل کنٹرول میں دے دینا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں دے دیا کہ بھئی آپ اس کو اوپر مکان بنانا چاہتے ہیں آپ مکان کھڑا کر لیں، آپ اس کے اوپر کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں ہل چلائیں اور اس کے اوپر جناب بیج بوئیں اور یہ آپ کو فصلیں کاشت کر کے دے گی، سبزیاں اگا کے دے گی، اگر پھل کا پودا لگائیں گے تو یہ پھل بھی دے گی۔ زمین انسان کے تابع کر دی گئی۔ اور ایک مطلب یہ ہے تابع کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تابع تو کر رہے ہیں لیکن کنٹرول انسان کو نہیں دے رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رات کے ستارے پیدا کیے، چاند اور سورج کو پیدا کیا، انسان کے لیے تو کیا لیکن انسان کے کنٹرول میں نہیں دیا۔ ڈیوٹی انسان کے اوپر ہی دے رہا ہے لیکن حکم اللہ کا چل رہا ہے، انسان کے کنٹرول میں کیوں نہیں دیا؟ بھئی اگر انسان کے کنٹرول میں ہوتا تو ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج جلدی نکل آئے، دوسرا کہتا نہ بھئی نہ، ابھی ہماری ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی، ان سورج کیسے جلدی نکل آئے، سورج کو لیٹ نکلنا چاہیے، وہ سورج کو آرڈر کرتا نہ بھئی نہ تو لیٹ ہو جا۔ ایک آدمی کہتا کہ چاند کو کہ بھئی روشن کر دے رات کو، دوسرا کہتا نہ بھئی ہم نے تو سونا ہے اور ساری روشنی سے مزے خراب ہو رہے ہیں لہذا چاند تو اپنی روشنی کو ختم کر دے، ستارے تم غائب ہو جاؤ، بادلوں تم آ جاؤ، تم فلاں جگہ پہ بارش برساؤ، کوئی کہتا فلاں جگہ پہ برساؤ، کوئی جگہ کہتا فلاں جگہ پہ برساؤ۔ نعمتیں اللہ کی ہیں انسان کے لیے لیکن کنٹرول اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں انسان کے لیے، کنٹرول اللہ نے انسان کو دے دیے۔ تو سبھی قسم کی نعمتیں، اور فرمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ الم ترو، کیا دیکھا نہیں تم نے؟ ان اللہ سخر لکم، اللہ نے تابع کر دیا تمہارے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں، واسبغ علیکم، اور پوری کر دی تمہارے اوپر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دیں، باطنی نعمتیں بھی پوری کر دیں۔ یوں سمجھیں ایک انسان دوسرے انسان کو سمجھا رہا ہے کہ پتہ ہے میرے کیا کیا احسان ہے تیرے لیے، یہ مکان تیرے لیے بنایا تھا، تجھے نوکری میں نے لگوایا تھا، تیری شادی کے اوپر سارا خرچہ میں نے کیا تھا، تجھے فلاں جگہ پہ مشکل پیش آئی پیسہ میں نے دیا تھا، فلاں جگہ پہ پھنس گیا تھا مدد میں نے کی تھی۔ نعمتیں گنوائی جائیں، اس کے اوپر احسانات گنوائے جائیں۔ ایسے ہی اللہ ہمیں انسان کے احسانات گنوا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے اے انسان تو ذرا دیکھ آسمانوں کی طرف، سب کچھ تیرے لیے، زمین کی طرف دیکھ، سب کچھ تیرے لیے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور پوری کر دی تمہارے اوپر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری کا معنی نظر آنے والی، باطنی کا معنی چھپی ہوئی۔ ظاہری نعمتیں تو ہمیں معلوم ہیں، یہ سبھی نعمتیں جن کا پہلے تذکرہ ہوا یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ باطنی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن کے ساتھ مقابلے کے اوپر رعب عطا فرمایا، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، عبادت کی دولت۔ اور حواس خمسہ، 5 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے وہ سب سے بڑی نعمتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن صورت، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اس کے ساتھ ساتھ اعضائے انسانی کا اعتدال، کہ اللہ نے جتنے اعضاء بنائے ان کے اندر برابری اور اعتدال رکھا، ہر عضو کو تناسب سے بنایا، انسان کے عمل کو جہاں جہاں ضرورت تھی، جہاں جہاں اس کا معین مددگار تھا اس کے مطابق بنایا، اس کی شکل و صورت کو بھی نہ بگاڑا اور بہترین کر کے اس کو دیا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ اللہ نے رزق دیا، مال و دولت دیا، اسباب معیشت دیا، تندرستی دی، عافیت دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو آسان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دی، اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کر دیا، دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرما دی۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ کی نعمت ایمان، اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اللہ نے علم دے دیا، یہ بہت بڑی نعمت. اللہ نے عقل دے دی، یہ بہت بڑی نعمت. اللہ نے شعور عطا فرما دی، یہ بہت بڑی نعمت. اللہ نے حسن اخلاق کی دولت عطا فرما دی، یہ بہت بڑی نعمت. اللہ نے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، یہ بہت بڑی نعمت. اور جرائم پر فوری سزا نہیں دی، یہ بھی بہت بڑی نعمت. جرم تو کیا، گناہ تو کیا، لیکن اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، سزا نہیں دی فوراً، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. تو ایسی ہزاروں اللہ کی نعمتیں ہیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو نعمتیں پوری کر کے رکھ دی، جو جو تجھے چاہیے تھا سب کچھ دے دیا. اب تقاضا کیا تھا؟ ان نعمتوں کو لینے کے بعد اس اللہ کی ذات کو پہچانتے اور اس کے حکم کو مانتے، شرک سے باز رہتے. لیکن کیا ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، وہ ہیں یجادلو، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کی بات میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے. ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، جھگڑا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. یعنی نہ کوئی عقلی دلیل، نہ کوئی نقلی دلیل، نہ کوئی روشن کتاب، کوئی دلیل کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی باتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کی باتوں میں جھگڑا کرنے کا کیا مطلب؟ کہ جب ان کو کوئی عالم دین یا مبلغ کوئی دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. تجھے پتہ ہی نہیں چلا جی، ہم نے تو آج تک اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ فلاں کرتے رہے فلاں کرتے رہے، تو نیا دین لے کے آ گیا. جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے، حالانکہ نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پیروی کرو اس حکم کی جو اللہ نے اتارا. قالوا، کہنے لگے، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ہم تو چلیں گے اسی حکم پر، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا. باپ دادا بہت بڑی دلیل ہے، ہمارے بزرگان بہت بڑی دلیل ہیں. آج بھی گھر گھر کے اندر اگر کوئی بات نیکی کی سمجھائی جائے، کہتے باپ دادا نے آج تک یہ کام نہیں کیا جو یہ کر کے دکھا رہے ہیں. یہی دعویٰ مشرکین مکہ کا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھئی بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، توحید کی اختیار کر لو. تو کہنے لگے ہمارے باپ دادا نے آج تک وہ کام نہیں کیا جو تو ہم سے کروانا چاہتا ہے. گویا کہ اپنے باپ دادا کو صحیح سمجھ رہے تھے. اب دیکھیں، باپ دادا کے مذہب پر چلنا یہ ہر جگہ پر برا نہیں ہے. اگر باپ دادا صحیح دین پر تھے تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ نیکی ہے. یہ دیکھنا معیار کیا ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں پھر میچ کرو کہ اگر آپ کے باپ دادا کے پاس بھی یہی تعلیمات تھیں تو ٹھیک ہے، باپ دادا کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی نیکی ہے، کرنا چاہیے. اور اگر یہ قرآن پاک کچھ اور کہہ رہا ہے، باپ دادا کچھ اور کہہ کر گئے ہیں، وہ کچھ اور کرتے گئے ہیں، پھر باپ دادا کا دین وہ ان کا کرنا وہ دین نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. باپ دادا کے مذہب پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کو کہا جاتا بھئی اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس حکم کی جو اللہ نے اتارا. قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس حکم کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان الشیطان، اگرچہ تھا شیطان، یدعوہم، بلاتا ان کو، ان کے باپ دادا کو، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ ان کے باپ دادے کو شیطان جہنم کی طرف کھینچ کے لے گیا، ان سے گناہ کرواتا گیا، آج یہ بھی باپ دادا کا نام لے کر وہی کام کر رہے ہیں جو باپ دادا کر کے گئے. بھئی قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کے دیکھو شریعت کیا ہے، دین اسلام کیا ہے. سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں، قرآن پاک کی مجلس میں آنے کا ٹائم ہی نہیں. جب سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا اصل راستہ کیا ہے. کیونکہ ہر نماز کے اندر ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلا دے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ قرآن پاک سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جو بندہ
سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت اور اپنی الفت، اپنا پیار، تن من دھن سب کچھ قرآن پاک کے اوپر قربان کر دیں اور قرآن پاک کو وقت دیں، اس سے سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک ہماری زندگی کے لیے کیا کیا رہنمائی لے کر آیا ہے اور قرآن پاک کا ہم سے کیا کیا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔